नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम दीन व दुनिया के नाम से आपके सामने हर इतवार को पेश किया जाता है और इस इतवार को ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड की सूरत में आपके सामने हम हाज़िर हैं और हमारा मौजू है ईस्टर। ईस्टर की तारीख़ी बहस ईसाई रिवायात के मुताबिक, और जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि हम ईसाई रिवायात पर तबसरा, इस्लामी नुक्ता निगाह से नकायद पर तबसरा और मौजूदा दौर में मुसलमानों को इस तसव्वुर के बारे में और अक़ीदे के बारे में हमें क्या सोच रखनी चाहिए और कितना इल्म हमें सामने रखना चाहिए। तो मैं बिला तमहीद जहाँ से मैंने ये बात छोड़ी थी कि 7वां नुक्ता जो आपके सामने पेश कर रहा था कि ये जो पहला जुमा हो और पहला इतवार जो मुक़द्दस माना जाए, ईसाई दुनिया के अंदर इसका एतबार जो होता था वो यहूद के हिसाब पर होता था। बाद में यहूद से हटकर इन्होंने अपनी कैलकुलेशन की, तो क्रूसिफिकेशन और रेज़रेक्शन इस अक़ीदे को कहते हैं। सूली पर चढ़ाने को, ज़िंदा थे, सूली पर चढ़ाया गया, उनकी शहादत वाक़ई हुई ईसाई रिवायत के मुताबिक, फिर कब्र में दफनाया गया और अहले यहूद के मुताबिक कत्ल किए गए और फिर कब्र में रखे गए, और रखने के बाद कब्र से फिर उनके जिस्म को आसमान पर उठाए जाने का और फिर नई ज़िंदगी का और कब्र के खाली होने का। तो ये इसके लिए जो क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया के मुताबिक कैलकुलेशन की ज़रूरत थी। तो बाद में एक सदी यहूद पर एतमाद करने के साथ इनकी अपनी कैलकुलेशन शुरू हुई, तो इस पर तारीख़ों के अंदर फ़र्क वाक़ होता था और बड़े झगड़े हुआ करते थे। इतने झगड़े हुआ करते थे जिसकी कोई याद नहीं। क्यों कि यहाँ पर भी बात तो एक नुक्ता ये भी है ना कि चाँद जो है वो एक दफ़ा जो है 14वीं-15वीं को मुकम्मल हो जाए और फिर उसके बाद आना था। तो इसमें इख्तलाफ होता था कि कौन सी तारीख़ को पूरा चाँद जो है ना इसको समझाए, 14वीं को कहेंगे या 15वीं को कहेंगे, 15वीं के चाँद को पूरा रोशन कहेंगे या 14वीं की चाँद को पूरा रोशन कहेंगे। बड़े बड़े झगड़े हुए, ये ईसाई दुनिया के अंदर बड़े बड़े झगड़े होते थे। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का महीने भी आ रहा है, ईद भी आ रही है, हमारे यहाँ भी झगड़े होते हैं चाँद पर। लेकिन हमारे यहाँ जो चाँद पर झगड़ा होता है वो पहली रात का चाँद का होता है, जो किसी किसी को नज़र आता है, हम उस पर झगड़ते हैं। कहाँ नज़र आ जाता है तो हम कहते हैं सिर्फ इन्हीं को नज़र आता है, किसी और को नज़र नहीं आता। और दूसरे लोग जो बाहर से लेकर आते हैं वो कहते हैं वहाँ वालों को अच्छी तरह नज़र आ। इस तरह की बातें हमारे मुस्लिम माशरे में ये ईद की छुट्टियाँ, रमज़ान की इब्तिदा पर ये झगड़े होते हैं, तो कहते हैं ये मुसलमानों के अंदर ही झगड़े हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपने आप को ताना देने से पहले पहले मैंने आज ईसाई रिवायात को और तारीख़ को सामने रखा है कि ईसाई दुनिया के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा होता था कि 14वीं और 15वीं की रात को चाँद, किसको चाँद को मुकम्मल कहेंगे, उसकी बुनियाद पर फ़र्क वाक़ होता था तारीख़ों के लिहाज से। तो डेट के फिक्स करने के अंदर, ईस्टर के अंदर बड़े झगड़े होते थे। चुनाचे आज से 1 सदी पहले, 100 साल पहले बरतानिया में बड़े झगड़े हुए और पार्लियामेंट ने एक कानून यहाँ के पादरियों ने फिर पास किया, उसको कहते हैं ईस्टर एक्ट 1928। तो कानून के अंदर पार्लियामेंट में ये कानून बनाया गया कि हम जो ईस्टर की तारीख़ फ़िक्स करेंगे, हमारा ये क्राइटेरिया होगा। तो एक मजहबी मामले में एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद ईसाइयत पर है, एक ऐसा मुल्क जिसकी रगों के अंदर ईसाइयत मौजूद है, इस मुल्क के बानियों ने, हुकूमत के लोगों ने मजहबी लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करके एक डेट और क्राइटेरिया फ़िक्स किया कि हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो ये ईस्टर एक्ट 1928 वो मौजूद है। मैंने ये 7वां नुक्ता इसलिए अर्ज़ किया है, जिस तरह हमारे यहाँ पहली रात के चाँद पर आपस में मुस्लिम कम्युनिटी में इख्तलाफ हो जाता है, मुसलमान मुल्कों में भी इख्तलाफ हो जाता है और मुसलमान मुल्कों के अंदर भी इख्तलाफ होता है, और यहाँ बरतानिया के अंदर भी हमारा रुयत हिलाल पर मुख्तलिफ़ नज़रियात के और मुख्तलिफ़ फार्मूले मौजूद हैं
یہ موجود ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اختلاف ہمارے یہاں ہے. ایسی بات نہیں ہے. عیسائی دنیا میں ایسٹر کے اندر ہم سے بڑھ کر اختلاف رہا، اور پھر یہ ہے کہ 1928 کے بعد کے اندر بھی اور تاریخوں کے اندر بھی، اور میں پوری اس تاریخ کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں نے صرف 7 چیزیں ایسٹر کے متعلق عرض کی. اب میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو عیسائی روایات کے مطابق، عیسائی تاریخ کے مطابق یہ نظریہ تھا. آتے ہیں ہم قرآن پاک کی طرف. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء قدیر شہید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب رومیوں نے پکڑا، کانٹیکس جو ہے رومیوں نے پکڑا، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد فرماویں جس وقت کہ ہم نے بنی اسرائیل کو روک لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے. تو بنی اسرائیل کو اور رومیوں کو روکے رکھا. بنی اسرائیل نے جا کر رومیوں سے مدد لی کہ عیسیٰ کو پکڑیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. کیسے مدد کی؟ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے جبریل امین سے کہا. آپ تو پہلے وحی کے لیے جایا کرتے ہیں پیغام لینے کے لیے، لیکن آج آپ کے ذمے ایک فریضہ عائد ہو چکا ہے، اور وہ فریضہ یہ کہ روئے زمین پر رہ کر اپنے پر حضرت عیسیٰ پر بچھائے رکھیں اور ہر وقت ان کی حفاظت کرتے رہیں. قرآن پاک نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، پاکیزہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. تو قرآن یہ کہتا ہے جب بھی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود سے لے کر جب تک روئے زمین پر رہے، ہر وقت دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے. دشمنوں کے زبانی اور زبانی تانے تو حملے تو موجود تھے ان کے اوپر، مگر ایسے قبضے سے کہ اس پر رومی قبضہ کر لیں اور ان کو گرفتار کر لیں اور ان کی توہین کر لیں. قرآن پاک صاف صاف اس عقیدے کے نظریے کی تردید کر رہا ہے. تو ایسٹر کا نظریہ اس بنیاد پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پکڑے نہیں گئے، ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام کی حفاظت کے اندر رہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے پھر جب انہوں نے پکڑ لیا تو کس کو پکڑا؟ فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکڑا، جن ساتھیوں کو قید کیا تھا گھر میں داخل ہوئے. تو رومی تو نہیں جانتے تھے عیسیٰ کون ہے، ساتھ میں یہود تھے کون ہے عیسیٰ. تو عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک آدمی نظر آیا تو کہا اسی کو پکڑ کر لے کر آؤ. اسی کو لے گئے اور اسی کو انہوں نے شہید کر دیا. قرآن یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہود سے اللہ نے فرمایا اور عیسائیوں سے فرمایا ما قتلوہ، اے یہود تم جو کہتے ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو پکڑ لیا اور قتل کر لیا، نہ تم نے قتل کیا نہ رومیوں نے قتل کیا. اور جو عیسائی یہ کہتے ہم نے پکڑ کر ایک زندہ تھے اور سولی پر چڑھایا اور پکڑانے کے بعد وہاں پر ان کو گلے کے اندر رسی ڈالی گئی اور پھر نیچے سے لٹکایا گیا. قرآن کہتا ہے وما صلبوہ، سولی پر بھی انہوں نے نہیں چڑھایا. تو ہوا کیا؟ ولیکن شبہ لہم، لیکن ایک اور ملتا جلتا آدمی تھا، انہوں نے پکڑ لیا، اس کو کر لیا. تو یہ ایسٹر کا جو کانسیپٹ ہے کہ جمعہ کے دن ان کی شہادت واقع ہوئی، قتل کی صورت میں یا سولے کی صورت میں، دونوں صورتوں کی قرآن پاک تردید کر رہا ہے. یہ گڈ فرائیڈے ہمارے یہاں ہر فرائیڈے وہ گڈ فرائیڈے، ہمارے یہاں ہر جمعہ وہ برکت والا ہے. کوئی بھی جمعہ برکت سے خالی نہیں، ہر جمعہ برکت والا ہے. ہر جمعہ ایکسلنٹ فرائیڈے ہے. گڈ فرائیڈے کیا؟ ایکسلنٹ فرائیڈے ہے. لہٰذا ما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ تیسرے دن قبر میں رکھے گئے، قرآن پاک کے تعلیم سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر تو ہے ہی نہیں، ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، تو قبر ان کی نہیں ہے. ہاں روایات کے مطابق قبر ان کی کہاں پر ہوگی؟ قبر ان کی روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگی. دوبارہ تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور امت محمدی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، اور آپ کی شریعت پر عمل کر کے باقی لوگوں کے ساتھ مزدوری کرتے ہوئے اولاد ہوگی، شادی کریں گے اور دنیا سے رخصت ہوں گے.
تو گنبد خضرا کے سائے کے نیچے جو ایک جگہ باقی ہے وہاں پر ان کی قبر ہوگی۔ تو ایسٹر جو ہے وہ اس کا تصور یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل نفی کر رہا ہے۔ ایک یہاں پر ایک اور عرض کروں، ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں اب بعض ایسے ساتھی بھی ہیں بہت بڑے جو ہے نا، جنہوں نے کئی ہزاروں کی کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام ہاں وہ عیسائیوں نے یہود نے پکڑ لیا، رومیوں نے پکڑ لیا، پھر کیا ہوا، سولی پر چڑھایا گیا، پھر سولی پر رکھنے کے بعد پھر بھی وہ زندہ بچ گئے، ان کو سولی پر چڑھانے کے بعد گلے کے اندر رسی بھی ڈال دی، سب کچھ ہوا، لیکن وہاں سے نہیں، وہاں سے بھاگ کر نکل آئے۔ اب بھاگ کر نکلے تو کہاں گئے؟ وہ کشمیر کے اندر گئے، اور سری نگر کے اندر کہیں ان کی جو ہے نا وہ قبر کہاں موجود ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے نہ سولی پر چڑھے نہ ان کو قتل کیا۔ اب یہ عقل کے خلاف ہے کہ یہود ان کو پکڑ لے، عیسائی ان کو پکڑ لے، اور رومن کو پکڑ لے۔ وَإِذْ بنی اسرائیل، وہ کسی کی گرفت کے اندر نہیں آئے، ہر وقت وہ جبریل علیہ السلام کی حفاظت میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں کی جیل سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کا سایہ موجود تھا۔ اس لیے یہاں پر تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، قبر عیسیٰ علیہ السلام۔ قبر عیسیٰ علیہ السلام کہ جسم سے خالی ہونا یا وہ قبر سے نکالنے جانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا برفعہ اللہ الیہ، جو پکڑنے کے لیے آئے، گھر کے اندر تلاش کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا کہ میں غسل کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت پڑھوں گا۔ باہر آئے تو حضرت جبریل کھڑے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہی تھے، حفاظت کر رہے تھے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبریل برفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ غسل فرمایا ہے، تازہ زمین کا پانی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پر کھولے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے سیدھے آسمان پر لے گئے۔ یہ قرآن کا جب برفعہ اللہ علیہ، نہ سولے پر چڑھایا نہ قتل کیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، اسی جسم کو اللہ نے اسی حیات کے ساتھ، جو پہلے حیات تھی، جو زندگی ان کو مریم علیہ السلام کی گود کے اندر ملی تھی، اسی حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جہاں تک قبر سے اٹھائے جانے کا ہے، ایسٹر کے اندر عیسائی دنیا یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے شہید جسم کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قرآن کے عقیدے کے لحاظ سے، حدیث کے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہادت سے پہلے یہود کے اور رومیوں کے قبضے کے اور ہاتھ سے بچا کر کے اسی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب عیسائیوں کے ساتھ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اب زندہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہود کا بھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں وہ زندگی ہے لیکن پہلے سے زندگی ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کی شہادت کے بعد کے واقع ہوئی ہے، اتوار کے بعد کے واقع ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ان کی زندگی وہی ہے جو مریم کی گود میں ان کو عطا کی گئی تھی علیہ السلام۔ تو اب اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے۔ آتے ہیں اس آیت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو بلائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلائیں گے، فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے عیسائی جو ہے وہ آپ کی عبادت کرتے رہے، عبادات میں آپ کو پکارتے رہے، حاجات میں آپ کو پکارتے رہے، جیسس کرائسٹ کہہ کر کے ہر مشکل کے اندر پکارتے رہے۔ اوباما بھی جو ہے امریکہ کے گلوبل امپائر بنا اور کرسی پر بیٹھا تو اس نے بھی عیسیٰ کو پکارا کہ حضرت عیسیٰ کی مدد سے اور اس کی اسپرٹ سے اور اس کے روح کے تقدس کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا۔ ایسا شرک کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ
کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ، مشکلات میں ان کو پکارو، حاجات میں ان کو پکارو۔ قال سبحانک ما یکون لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کیسے ان قلتہ فقد علمت، پروردگار عالم اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ جانتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل کے اندر ہے آپ جانتے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو آخر میں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کا آپ ترجمہ سنیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے جسم سمیت پہلی والی زندگی کے ساتھ آسمان پر جب اٹھا لیا تھا، اور پھر دوبارہ اتر کر جب میں اپنی موت مر جاؤں گا اور روضہ رسول میں سو جاؤں گا، دونوں زمانوں کے بعد تو میں موجود نہیں تھا، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی ان پر گواہ ہیں۔ یہ فلما توفیتنی، یہاں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جب آپ نے مجھ کو موت دی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، سولی پر بھی نہیں چڑھائے گئے، موت بھی واقع نہیں ہوئی، قوم اور بنی اسرائیل اور رومن کے دشمنوں ہے، اللہ نے آسمان جسم سمیت آسمان پر ان کو اٹھا لیا، اور پھر دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آنے کے بعد رہیں گے، پھر موت واقع ہوگی، پھر قبر میں جائیں گے۔ تو دو حالتیں ہیں، ان دو حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے لفظ سے بیان کیا ہے کہ دونوں حالتوں کے لیے اگر کسی اور زبان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جو روئی زمین پر ہے بیان کریں تو اردو کے اندر آپ لگائیں تو آپ کو کم از کم 8-10 لفظ کی ضرورت پیش آئے گی، انگلش کے اندر آپ بیان کریں تو آپ کو کم از کم 10-12 لفظوں کی ضرورت آئے گی، پشتو کی زبان کو آپ لیں تو یہی آپ کو کرنا ہوگا، اردو کی زبان کو لیں یہی آپ کو کرنا ہوگا، گجراتی زبان کو آپ لیں یہی کرنا آپ کو ہوگا، اسی طریقے سے آپ بنگلہ دیش کی زبان کو لیں یہی کرنا ہوگا، ماسکو کی زبان کو لیں، روسی زبان کو لیں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ بیان کریں، لفاظی کی ضرورت ہوگی، ایک جملے سے بیان نہیں ہوگا، لیکن میں قربان جاؤں قرآن کی بلاغت پر کہ پوری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی جو روئی زمین پر گزری ہے اور گزرے گی قیامت تک کے لیے ایک ہی لفظ نے بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ اور جو زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کسی اور کی ہے نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا، اور عربی کے اندر پورے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظی توفی موجود تھا۔ دنیا کے اندر کوئی اور زبان ایسی نہیں ہے کہ توفی جیسا لفظ اس کے یہاں موجود ہو، ایک ہی لفظ ہے جو توفی کا لفظ ہے، اس جیسا اور کوئی لفظ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی جیسے کسی کی زندگی نہیں۔ قرآن کی بلاغت دیکھیں، فصاحت دیکھیں، ایک ہی لفظ کے اندر پوری حقیقت اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ تو آتے ہیں ہم ایسٹر کے عنوان سے، کہ ایسٹر کے عنوان میں عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑے جانے کا نظریہ یہ قرآن کے خلاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر یا قتل کی جانے کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، قبر میں یہ شہادت کے ساتھ دفنانے کا یہ اس کے خلاف ہے، پھر مردہ جسم کو بغیر روح کے شہادت والے جسم کو آسمان اٹھانے کا نظریہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور پھر نئی زندگی کا ان کا ملنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے برخلاف قرآن یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک کی گرفتار سے بچے ہوئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو سولی نہیں چڑھائی گئی، قرآن یہ کہتا ہے ان پر قتل نہیں ہوا، قرآن یہ کہتا ہے وہ دشمنوں کی گرفت سے بچ گئے، قرآن یہ کہتا ہے وہ حیات جو ماں کی گود میں ان کو ملی تھی اسی زندگی کے ساتھ آسمان پر ہیں، جب دوبارہ آئیں گے جس غسل کے ساتھ آسمان پر گئے تھے اسی پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین پر ان کو واپس لے کر آئے گا، جسم کے ساتھ قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی،
اور پھر اس دونوں زندگی کے نقطوں کو اور دونوں زندگی کی حالتوں کو ایک ہی لفظ بیان کرتا ہے، اور وہ لفظ ہے فلما توفیتنی۔ اس لیے فلما توفیتنی کا ترجمہ آپ سن لیں، اے پیغمبر، اے اللہ، جب آپ نے مجھے جسم سمیت اسی حیات کے ساتھ جو حیات مجھے آپ نے پہلی دی تھی آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر جب میں اپنی موت طبی طور پر مر چکا تھا دوبارہ زمین میں آ کر جو ابھی تک نہیں آئی، دونوں حالتوں کے بعد پروردگار عالم میں تو روئے زمین پر موجود نہیں تھا، یہ میری قوم میرے نام پر جو کچھ کرتے رہی، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایسٹر کے اس پروگرام سے آپ یہ ایسٹر انڈوں کو کھانے سے پہلے اس کے نظریے کو سمجھیں، اس کا معنی عیسیٰ سولی پر چڑھائے گئے ہرگز قرآن کے خلاف ہے۔ ایسٹر ایگ نہ منائیں، چاکلیٹ نہ خریدیں، اس کے پیچھے باطل عیسائیت کا نظریہ ہے۔ اگر خریدتے بھی ہیں تو بچوں کو آج کے اس درس کو سنائیں، سمجھائیں۔ میں آج انگلش کے اندر بات نہیں کر سکا، اردو کے اندر چلے گیا، باتیں بہت ساری تھیں اور کہنی تھیں، اس لیے ایسٹر ایگ کا رٹ لگانے سے پہلے اس کا فلسفہ آپ سمجھیں، پہلے آپ اس کی تاریخ کو سمجھیں، تاریخ کو سمجھنے کے بعد عیسائی تاریخ کو آپ سمجھیں، عیسائی تاریخ کو سمجھنے کے بعد پھر مسلمانوں کا نظریہ سمجھیں، اور پھر قرآن کے عقیدے کو سمجھیں۔ قرآن کے عقیدے کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر عیسائی عقیدے کی تردید اور عیسائی عقیدے کا صحیح نہ ہونا، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور وہ بھی مانتے ہیں، مگر ہم سچے طریقے سے مانتے ہیں، ہم عقائد کی بنیاد پر مانتے ہیں، ہم دلائل کی بنیاد پر مانتے ہیں، ہم حقانیت کی بنا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بہادر مانتے ہیں، بھاگنے والا نہیں مناتے کہ وہاں سولی پر بھی چڑھائے گئے اور بچ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور کشمیر کے اندر رہے، 80-50 سالہ زندگی گزاری اور بگوری کی زندگی گزاری۔ جہاں عیسیٰ کھڑے رہے، اللہ نے ان کے ہاتھ کو برکت والا رکھا، اللہ نے ان کا لقب یہ لگایا، مسیح کا لقب دیا، اور مسیح کا معنی برکت والا۔ بائبل نے یوں کہا کہ عیسیٰ ہے، یہی عیسیٰ، اس کو مان لو۔ یہود نے کہا ہم اس مسیح کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو سچا اصلی لڑکا نہیں مانتے، چاہے جائے کہ نبی مانے، چاہے جائے کہ تجھے مسیح مانے، چاہے جائے کہ تمہیں خاتم و انبیاء بنی اسرائیل مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا یہ دی کہ تم نے اصلی مسیح کا انکار کیا ہے، تو تمہاری سزا یہ ہوگی کہ اس امت کے اندر ایک جھوٹا مسیح پیدا ہوگا، دجال پیدا ہوگا، لوگوں کے عقائد کو جو تباہ کرے گا۔ تمہیں اصلی مسیح کی اتباع کرنے کے بجائے نقلی مسیح ہدایت کے بجائے مسیح دلالت اور مسیح غوایت جو گمراہی پر ہوگا، اس کی پیروی ملے گی، اور اس کی پیروی بھی اسی لیے ملے گی کہ اس لیے کہ تم یہ سمجھو گے کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ یہ اصلی مسیح ہے۔ حقیقت میں وہ مسیح اصلی نہیں ہوگا، وہ دجال کا مسیح ہوگا۔ آج اس وقت بھی دنیا کوشش کر رہی ہے اور دو بنیادی نظریوں پر ہے، سچا مسیح کون ہے اور نقلی مسیح کون ہے۔ اللہ ہمیں سچی مسیح کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سچی مسیح کے پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو جب مطلق مسیح کہیں گے تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو نقلی مسیح ہوگا تو اس کے ساتھ مسیح دجال ہوگا۔ تو مسیح کا مطلب سمجھنے سے پہلے مسیح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون۔ ایسٹر کا نظریہ یہ موت عیسیٰ، قتل عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھائے جانے کا اور شہید جسم کے آسمان پر اٹھائے جانے کا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف نظریات ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ دین و دنیا کے پروگرام جو اقرا ٹی وی چینل پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس پروگرام میں آپ عیسائیت کی اور ایسٹر کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے ساتھ بچوں کو سمجھائیں، اور مسلمانوں کے عقائد کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے اندر ایک ایجوکیشن انوائرمنٹ ہو، موقع ملے گا انگلش کے اندر بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا ایمان نصیب فرمائے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ میں سچے لوگوں کے ساتھ رکھے، سچے لوگوں کے ساتھ حشر کرے۔ انہی کلمات سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔